बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद। पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया। व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू, और याद करो अय्यूब को जब पुकारा उन्होंने अपने रब को। अन्नी मस्सनियद्दुर्रु, मुझे पहुंची है सख्त तकलीफ़। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू ही सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ताला की आजमाइश के कई अंदाज हैं। इनामात और एहसानात की बारिशें बरसाकर भी आजमाता है, और कभी आलामो मसाइब में मुब्तला करके भी इम्तिहान लेता है। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि जिन्हें इज़्ज़त और शाही जाहो जलाल से नवाजा। पहाड़ और परिंदे, हवा और शयातीन को उनके इर्द गिर्द इकट्ठा किया। कभी आलामों मसाइब में मुब्तला करके आजमाता है, और कभी इनामात और एहसानात की बारिशें बरसाकर आजमाता है। पहले हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, जिन्हें इज़्ज़त और शाही जाहो जलाल से नवाजा। और फिर अब अपने बंदे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे ईसू की नस्ल से थे। आप बड़े दौलतमंद थे। आपके पास खेती बाड़ी के बेलों के लिए 500 जोड़ियां थीं, हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियां थीं, बहुत सारी औलाद थी, और ज़ौजा मोहतरमा का नाम रहमत था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। बहुत हसीन व जमील और सेहतमंद थीं। तो आप इन इनामात के बावजूद अपने खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत में हर वक्त मसरूफ़ अमल रहा करते थे। फिर अल्लाह ने आजमाना चाहा, खेतियाँ जल गईं, माल मवेशी मर गए, बेटे बेटियाँ एक कहीं शादी किसी के यहाँ दावत में मदऊ थे, मकान गिरा, सब इंतकाल कर गए। खुद आपके जिस्म में भी एक बीमारी आ गई, लेकिन फिर भी ज़बान पर हरफ़े शिकायत न आया, और दिल में कभी अपने मालिक से शिकवा ना किया। काफ़ी अरसा इस हालत में गुजर गया। बाज़ ने 7 साल लिखा है, और बाज़ ने इससे भी ज़्यादा। फिर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ए मेरे रब, मुझे सख्त तकलीफ़ आ पहुँची, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फस्तजबना लहू, हमने कबूल कर ली उसकी दुआ। फ़कशफ़ना मा बिही, और हमने दूर फरमा दी जो तकलीफ़ उसे पहुँच रही थी, जो पहुँचा था उसे, मिन दुर्रिन तकलीफ़। व आतैनाहु अहलहु, और हमने अता किए उसे घर वाले। व मिथलहुम, उतने ही, माअहुम, उनके साथ, और रहमतम मिन इंदिना, अपनी ख़ास रहमत से, व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और ये नसीहत है इबादत गुजारों के लिए, कि जब रहमत इलाही जोश में आई तो सारी मुसीबतें दूर हो गईं, हुस्न व शबाब भी लौट आया, सेहत व तंदुरुस्ती भी मिल गई, माल व दौलत की फरावानी भी पहले से ज़्यादा हो गई, कई गुना हर चीज़ में बरकत और रौनक आ गई, औलाद भी पहले से ज़्यादा नसीब हो गई। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस किस्से में अल्लाह ताला की इबादत करने वालों और उसकी रज़ा के तलबगारों के लिए बड़ी रोशन और वाज़ेह नसीहत है। वो याद रखें कि अगर आजमाइश की किसी ऐसी वादी में से भी उनका गुजर हो जहां कदम कदम पर मुसीबतें हों, तो वो अपने रब से शिकवा ना करें और उसकी रहमत से मायूस ना हो जाए। बस
سب سے بڑی بات کیا کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اور یہ بھی کہ اپنے رب کے حضور کوئی شکوہ نہ کریں، اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سیرت ایوب کو سامنے رکھیں، صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھیں، تو ضرور یہ ندا سن لیں گے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ہم نے دور فرما دی اس کی وہ تکلیف جو اسے پہنچ رہی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیے اسے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ اتنے، معہم اپنی طرف سے، رحمتم من عندنا اپنی خاص رحمت سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ یہاں میری جتنی بہنیں سن رہی ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا کے مختلف ممالک سے سن رہی ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے اس وقت وہ دورہ قرآن میں شامل ہیں، آپ کتنی بھی تکلیف میں ہوں، کتنی بھی پریشانی میں ہوں، یا کسی طرح کی بھی آزمائش میں ہوں، آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو سامنے رکھیں، آج کے دورہ قرآن کی اس کلاس کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، آپ کی ساری کھیتیاں جل گئی تھیں، اور آپ کی ساری اولاد کو بھی تکلیف پہنچ گئی تھی، آپ کے خود اپنی جسم میں اتنی تکلیف آ گئی تھی، لیکن جب آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں پکارا، التجا کی، انی مسنی الضر، اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے سخت، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھو، فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لی اس کی فریاد، فکشفنا ما بہ من ضر، اور دور فرما دی اس کی تکلیف جو اسے پہنچی۔ جو اپنی تکالیف میں بس کیا کرے، شکوہ نہ کرے، اور اس مصیبت پر اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہ کرے، اور اپنے رب العزت کی بارگاہ میں اس مصیبت کو اپنے رب کے قرب کا ذریعہ بنا لے کہ اللہ، اتنے سارے لوگوں میں سے تو نے مجھے اس تکلیف کے لیے چنا، تو یقیناً اللہ تیری مجھ پہ خاص نظر ہے، اللہ تیری مجھ پہ خاص توجہ ہے، تو اے میرے رب العزت، تو میرے لیے اس میں سے نکلنے کے بھی سامان کر دے۔ تو فاستجبنا لہ، فکشفنا کی، اسے ایسی خوشخبری سنائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اسے اس تکلیف سے نکالے گا، اللہ اس کو ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائے گا، اور پہلے سے بڑھ کر اس کو انعام اور اکرام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دکھ تکلیف مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے سے رب العزت جو نقصان ہمارے ہوئے ان میں تو ہمیں اللہ پہلے سے بڑھ کر عطا فرما۔ تو یہ آج کے ہماری دورہ قرآن کا بہت خوبصورت سبق ہے، اور میری تمام بہنیں کتنی ہی گروپس میں ہیں جو اپنی تکلیف اور پریشانیوں کے بارے میں میسج کرتی رہتی ہیں، تو آپ انشاءاللہ آج کی ان آیتوں پہ بالکل دھیان دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب تکالیف کو دور فرمائے گا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد، فکشفنا، تو ہم نے دور کر دی، ما بہ من ضر، جو تکلیف اسے پہنچی تھی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے عطا کیے اس کے اس گھر والے اتنے ہی، اور اس کے ساتھ رحمت من عندنا اپنی خاص رحمت سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ کیا نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت انہیں کسی طرح بھی آزمائے، یا تو کبھی نعمتیں دے کر آزمائے یا کبھی تکلیف میں ڈال کر آزمائے، تو اس وقت اپنے رب العزت سے اپنا سلسلہ نیاز و عقیدت نہ توڑیں، وہ جوڑ کے رکھیں، اور اپنے رب العزت سے دعاؤں کا ایک تعلق قائم رکھیں، کیونکہ دعا کیا ہے؟ دعا رب اور اس کے بندے کے درمیان ایک حسین تعلق ہے۔ تو جب یہ تعلق دل کے ساتھ ہو جاتا ہے بندے کا، اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہی پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو دل کی گہرائیوں سے پکارے، اور جب بندہ پکارتا ہے
تو اللہ اس کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ تکلیف جو 7 سال اور بعض نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تھی، اور اس کے باوجود ان کی زبان اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا میں مصروف رہی۔ پھر انہوں نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی تو رب کی طرف سے فوراً جواب آیا کہ ہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد، اور ہم نے دور فرمائی اس کی وہ تکلیف جو اسے پہنچ رہی تھی، اور ہم نے اسے پہلے سے بھی زیادہ سب کچھ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خاص رحمت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں نصیحت ہے اللہ کے بندوں کے لیے، کیونکہ عبادت گزار کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے بندوں کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی وہ اپنے رب کریم سے شکوہ نہ کریں، کبھی آزمائش کی وادیوں سے گزرنا پڑے تو وہ مصیبتوں میں پریشان نہ ہوں، بس اپنے رب کی رحمتوں پر یقین رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، اور یاد کرو اسماعیل اور ادریس کو، وَذَلْكِفْلِ اور ذوالکفل علیہ السلام کو، کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سب صابروں کے گروہ سے تھے۔ یہ سب اب اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا یہ سب صابروں کے گروہ سے تھے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے خاص بندوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس سے گزارا، یعنی صبر کی گھاٹیوں سے گزارا، تکالیف کے ذریعے ان کو آزمایا، اور وہ پھر اس میں کامیاب رہے۔ اور کب کامیاب رہتا ہے بندہ؟ جب صبر کرتا ہے، اور پھر صبر کا اس کو بہترین انعام ملتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا اللہ اپنی خاص رحمت میں انہی بندوں کو رکھتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر بغاوت اختیار کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے اور دور بھاگتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے کہ پھر جو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو ذُنُّون کو جب وہ چل دیا غصے میں۔ یہ کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام، جو اہل نینوا کی طرف، نینوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور ان کی ہٹ درمی بڑھتی ہی گئی اور ان پر تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اللہ کے حکام پر عمل کے قریب نہیں آتے تھے، تو آپ کا دل غصے میں آ گیا اور آپ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی وہاں سے ان کو چھوڑ کر چل پڑے۔ تو اس لیے اس واقعے کا ذکر قرآن نے کیا کہ مغاضباً، غصہ ہو کر آپ وہاں سے چل پڑے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو اس نے یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں، کیونکہ نبی کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرتے، تو اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی یہ بات تھی کہ اس قوم پر عذاب آنا تھا، لیکن اللہ نے ابھی آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ابھی آپ اس بستی کو چھوڑ جائیں۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، تو آپ اپنے تئیں یہ سمجھے کہ جب رب العزت نے فرما دیا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، تو اس بستی پر عذاب آنے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ آپ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا اور آپ نے اس بستی کو چھوڑ دیا، لیکن چونکہ آپ کو چھوڑنے کا حکم اللہ نے اس وقت نہیں دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ ان کے لیے غمگین تھے، اپنی قوم کے لیے، اور آپ کو غصہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو آپ اللہ کے حکم کے بغیر جب وہاں سے ہجرت کر گئے، راستے میں دریا تھا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو وہ ہچکولے کھانے لگی۔ اس کے ملاحوں نے کہا کہ تم میں سے ضرور کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ آپ کو ایک دم دل میں خیال آیا، آپ کھڑے ہو گئے اٹھ کر، یہ ہے اللہ والوں کی شان، اور آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں وہ۔
تو چنانچہ ملاحوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اب آپ جب دریا میں آپ کو ڈالا گیا تو حکم الہی سے وہاں ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے فوراً آپ کو نگل لیا۔ اب سنو اللہ کا حکم کہ اللہ نے فرمایا، اے مچھلی یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، بلکہ صرف ہم نے تیرے پیٹ کو، تیرے شکم کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ تو مچھلی نے آپ کو سالم نگل لیا۔ اس وقت پھر جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی کے پیٹ میں اب آپ خود سوچیں کہ کتنی تکلیف، کہ اس مچھلی کے پیٹ کی جو اندھیرا تھا، پھر سمندر کا اندھیرا تھا، تو اس میں آپ کتنا عرصہ جب تک اللہ نے چاہا رہے۔ تو آپ کو جب تکلیف پہنچی تو آپ نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلماتی، تو آپ نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانکا، کوئی نہیں ہے معبود تیرے سوا، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے وسیلے سے جو سوال کیا جائے اور جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے کیا کہا؟ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے یہ اپنی جان پر ظلم کیا۔ کہ بندہ خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے، جب وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا تو رب کی رحمت کو جوش آئے گا۔ جس وقت تک بندہ خود اپنی غلطی اور اپنی خطا کو نہیں مانتا تو تب تک وہ ان معاملات سے دور رہتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی معاملہ اس کو سب سے پہلے اس مقام پر لا کے کھڑا کرے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کی طرف آئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے اس غم و اندوہ سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ سبحان اللہ! کتنی خوبصورت آیتیں ہیں، کتنی خوبصورت بشارتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اگر کبھی زندگی میں کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوئے اور اس میں پھر اگر استقامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہے تو اللہ کی طرف سے کیسی خوشخبریاں آتی ہیں۔ پھر وہ جو خوشخبری آتی ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور جو رحمت آتی ہے وہ اس کے لیے کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس طرح رب کو پکارا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا، انہیں اسے غم و اندوہ سے نجات دیا۔ اس طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اب مچھلی کو حکم دیا گیا، مچھلی نے تو اپنے شکم میں صرف آپ کو اپنا مہمان بنا کے رکھا تھا، مچھلی نے ایک ساحل پہ جا کر آپ کو اپنے منہ کے ذریعے باہر نکالا۔ تو چونکہ آپ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کی اوپر کی جو گوشت کی جو کھال تھی وہ اتنی نازک ہو گئی تھی، وہ بالکل جیسے ایک نرم ہوتی ہے نرم ہو گئی تھی، اور آپ کمزور بھی بہت ہو گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگائی تھی اور پھر آپ کو حکم فرمایا تھا کہ آپ یہ کدو کھائیں، اور آپ نے وہ لوکی جسے کہتے ہیں جس کا کھانا سنت بھی ہے وہ آپ نے کھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو پھر صحت عطا فرمائی تھی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یاد کرو جب زکریا نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ ہم پیچھے بھی سن چکے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل ان کے پاس دیکھے تھے تو فرمایا مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب کے پاس سے آئے۔ تو کہا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو یقیناً اللہ تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دے گا۔ اور اس وقت آپ نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے رب العزت سے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور اسے ہم نے تحفہ دے دیا یحییٰ جیسا بیٹا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی اہلیہ کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ سب بہت زیادہ تیزی دکھانے والے تھے نیکیاں کرنے میں۔
تو یہ بھی پتہ چلا اللہ کے انعام کب آتے ہیں، دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، تکالیف اور مصیبتیں کب دور ہوتی ہیں، جب بندہ نیکیاں کرنے میں تیزیاں دکھائے۔ جب اللہ نے نیکیوں میں تیزی دکھانے والوں کو کی تعریف کی ہے، دیکھیے رب العزت جس کی تعریف کرے وہ کیا ہوگا، تو کیا فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ سب بہت تیزی کرنے والے تھے۔ سارع یسارع کہتے ہیں کسی کام کی طرف دوڑ کے بھاگنا، مقابلہ کر کے بھاگنا۔ سارع یسارع جیسے کہا ہے کہ مقابلہ کر کے بھاگو جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان عاجز و نکمہ نہ بنا کرے، اچھے لمحات کی تلاش کیا کرے، اچھے کاموں کو تلاش کیا کرے، کیسے یعنی سوچے اپنے ذہن کو جب اتنی باتوں کی طرف لگاتا ہے تو وہاں بھی اپنی عقل لگائے، میں اللہ کے کسی بندے کا دل کیسے خوش کر سکتا ہوں، میں اللہ کے کسی بندے کو کیسے نفع دے سکتا ہوں، اللہ کے کسی بندے کو کیسے میرے کسی بھی ایک کام سے راحت پہنچ سکتی ہے کہ وہ مجھے ایسی دعا دے دے کہ اس کی دعا میرا بیڑا پار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے گا، اللہ نے بہت سے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط کر رکھا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری کیا پتہ اسی شرط کے ساتھ مشروط ہو کہ یہ صدقہ دے گا، اس کے صدقے سے کسی غریب کا بھلا ہوگا اور وہ غریب جب دعا دے گا اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ کوئی شخص کسی تکلیف میں ہے اور اس کی وہ تکلیف ہوئی کسی ایسی شرط کے ساتھ مشروط کہ یہ اللہ کے بندوں کا بھلا کرے گا، اللہ کے بندے اس کو دعا دیں گے، یہ اس تکلیف سے نکل جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے بہت سے بندوں کو کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کی تکلیف مشروط ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر سے دوائی لے گا اور یہ جب اس فلاں ڈاکٹر سے دوائی لے گا وہاں اس کی شفا رکھی ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق بمبرم، کہ یہ ایسی تقادیر ہوتی ہیں جو معلق ہوتی ہیں۔ اور اب یہ مبارک مہینہ جس میں ہماری تقادیر لکھی جائیں گی، شعبان المعظم کا وہ مبارک مہینہ جس میں ہماری تقدیریں لکھی جائیں گی لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں، تو ہمارے پاس یہ مبارک مہینہ، اس میں ہم اس میں تو ویسے ہی کوئی اللہ کے بندے کا دل خوش کرے تو اللہ اسے جنت کا محل عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ، تقدیروں کے لکھنے کا مہینہ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کو ایسی کیفیت میں گزارتے تھے کہ آپ پر کیفیتیں یعنی اللہ کی خوف والی کیفیت غالب رہتی تھی کہ جانے میری تقدیر میں کیا لکھا جائے گا، میرا جب تقدیر لکھی جائے تو اس وقت میں حالت روزہ سے ہوں، یعنی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو ویسے ہی بہت مبارک مہینہ ہے، تو نیکیوں کی طرف تیزی دکھانا، ہر وقت دماغ کو ایسے کاموں میں فوراً کیچ کرنا، کسی بھی نیکی کو کرنے کا موقع مل رہا ہے فوراً دماغ کیچ کرے، ارے یہ تو میں کر لوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی میں مجھے حصہ عطا کر دے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ بڑی تیزی دکھانے والے ہیں نیکیاں کرنے میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اللہ کو بہت امید سے پکارنا چاہیے اور ساتھ ساتھ خوف کی کیفیت بھی طاری رہنی چاہیے، یعنی اللہ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جو بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا وہ گناہوں میں دلیر ہو جائے گا، وہ سرکش ہو جائے گا، وہ باغی ہو جائے گا، اور جو امید اور خوف کی کیفیت میں رہے گا تو امید کی طرف جائے گا، نیکیاں کرے گا، اور خوف کی طرف جائے گا تو گناہوں سے بچے گا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے بہت عاجزی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ان خوبصورت شانوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے بہت عاجزی کرتے تھے، عجز و نیاز کرتے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھی اپنی عزت، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک دی اس میں اپنی روح، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا اسے، وَابْنَاهَا، اور اس کے بیٹے کو، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اپنی قدرت کی نشانی جہان والوں کے لیے۔ یہ پاکیزہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے
کہ جن کو اللہ رب العزت نے بغیر کسی شوہر کے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، اور یہ بے شک تمہارا دین، تم سب کا دین ایک ہی دین ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید۔ سارے انبیاء کس کی طرف بلاتے آئے؟ اللہ کی توحید کی طرف۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پس انہوں نے پارا پارا کر ڈالا اپنے دین کو۔ پھر جب ہر قوم کو رسولوں نے اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا، اور اس کے بعد وہ جو اولاد آدم تھی بے شمار گروہوں میں بٹ گئی، اور انسانی وحدت پارا پارا ہو گئی، انہوں نے مختلف چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کل الینا راجعون، سب کو ہماری ہی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آج جو جی چاہتا ہے کر گزرو۔ آج تمہیں کسی اچھے کی بات سننے کے لیے تم تیار نہیں، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے جب تم ہمارے روبرو حاضر کیے جاؤ گے اور ہر چیز کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو شخص کرتا رہا نیک کام، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو نہیں ضائع کی جائے گی، نہیں رائے گاں کی جائے گی اس کی کوشش۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ کتنی حوصلہ افزا ارشاد ہے اللہ کا کہ جو شخص بھی عمل صالح کرتا رہے، خواہ وہ کسی خون کا ہے، خواہ کسی قبیلے کا فرد ہے، خواہ وہ اس کی رنگت گوری ہے یا کالی ہے، وہ دولت مند ہے یا مفلس ہے، میرے رب کے ہاں ان سب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے ہاں ویلیو ہے تو کس بات کی؟ کہ ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو۔ تو اگر وہ یہ کوشش کرے گا تو اللہ اسے خوشخبری سنا رہا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ کا، اس کے نیک اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور نیکی کرنے والے کو وہ اجر ملے گا کہ جو اجر ضائع نہیں ہوگا، اور وہ اجر بہت نفع بخش اور عمدہ ہوگا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور ناممکن ہے کسی بستی کے لیے، أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے اسے برباد کر دیا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ اس کے باشندے پھر لوٹ کر آئیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وآتوب الیہ، حتی اذا فتحت یاجوج یأجوج ومأجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ وہم من کل حدب ینسلون، اور تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ یاجوج اور ماجوج، ان کا وہ بند ٹوٹ جائے گا جس کو وہ روزانہ باندھ کر جاتے ہیں، اور وہی بند یاجوج ماجوج کو روکے ہوئے ہے، لیکن پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے جب اس کو توڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آئیں گے اور بہت خون بہائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، اور چونکہ یہ قرب قیامت کے قریب ہوگا اس لیے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قریب آ گیا سچا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اس وقت نظریں دیکھیں گی، ابصار الذین کفروا، نظریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی نظریں خائب اور خاسر ہو کر، ناکام ہو کر دیکھیں گی۔ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ نظریں ناکام ہو کر دیکھیں گی، یا ویلنا، ہائے ہائے خرابی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہم تو اس امر سے غفلت میں ہی پڑے رہے، بل کننا ظالمین، ہم نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن بتوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا ہوتے تو نہ داخل ہوتے جہنم میں، یعنی جن کو تم خدا بنا کر پوجتے رہے اب وہ تو تمہارے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جھوٹے بتوں کو پوجنے والے اور یہ سب ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہ اس میں گدھے کی طرح چیخیں گے شدت سے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے. یعنی جہنم میں اتنی شدت کی چیخ و پکار ہوگی کہ اس چیخ و پکار کے علاوہ وہ کچھ نہیں سن سکیں گے. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی، یعنی سعادت ازلی اور توفیق اطاعت، کہ ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق ملی. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، تو وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے منبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن اور ابو عبیدہ بن جراح ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو یہ مجدہ سنایا جا رہا ہے، اور اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی ان مجدہ پانے والوں میں شامل فرمائے. لا يسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. یعنی وہاں پہ وہ جہنم کی یا کسی غلط چیز کی یا چیخ پکار یا کوئی اپنی ناپسندیدہ بات، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی وہاں نہ سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم، اور ان نعمتوں کی جن کی خواہش انہوں نے کی، خالدون، وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، یہ ہے جنت کی زندگی. تو یاد رکھو کہ جو کچھ انسان چاہتا ہے، جس کی خواہش وہ کرے گا، وہ جنت میں ملے گا. دنیا میں سب کچھ ہماری خواہش کے مطابق ملے ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت کچھ ہماری خواہش کے خلاف ہوتا ہے، اور اسی پر بندہ صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. ہاں، لیکن اسے چاہیے کہ جنت کی تیاری کرے، کہ جنت میں پھر جن نعمتوں کی خواہش کرے گا وہ ان نعمتوں میں بلکہ ہمیشہ رہے گا. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور انہیں کوئی غمناک نہیں کرے گی، گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی بڑے دن کی گھبراہٹ. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ ہے تمہارا دن. یعنی نیک بندوں کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مخلوق اپنی قبروں سے اٹھے گی اور حیران و پریشان ہوں گے، مگر اللہ کے نیک بندوں پر کوئی پریشانی اور گھبراہٹ اور بے چینی نہیں ہوگی. فرشتے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں گے اور انہیں خوشخبری سنائیں گے، تم تو اللہ کے نیک بندے تھے، تم عمر بھر عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں مصروف رہے اور گناہوں سے باز رہے، تو آج تمہاری مشتاق نگاہوں کو اور بیتاب دلوں کو تسکین کا سامان ملے گا. کتنے اللہ کے پیارے بندے ہوں گے وہ، کتنے بلند اقبال ہوں گے وہ، کہ اللہ جن کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا اور روز محشر جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، سب کہیں اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہم اجعلنا منہم بجاہ نبیک المکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہمیں اسی گروہ میں سے کر دے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب، جیسے کہ کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں. جب ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہم ایسے آسمان کو لپیٹ دیں گے. کما بدأنا اول خلق، اور اس کو ایسے ہی کر دیں گے، نعیدہ، اس پر لوٹا دیں گے جیسے ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تھا. وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. انا کنا فاعلین، ہم ایسا کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ، اور بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے بیان، من بعد الذکری، نصیحت کے بیان، ان الارض، کہ بے شک زمین کے، یرثھا، وارث، عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہیں. یعنی جس زمین کی وراثت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ تو نیک بندوں سے ہے، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ
انہیں اچھا تمکن عطا فرمائے گا، اور پھر متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ گروہ در گروہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا یہ وہ وعدہ ہے جو سچ کر دکھایا کہ انہیں جنت کا وہ وارث بنایا کہ وہ جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ نیک کام کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس قرآن میں اس قوم کے لیے، یہ قرآن کافی ہے اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ یہ قرآن اس قوم کے لیے، یعنی اس قوم کے لیے اس میں فلاح ہے جو عبادت گزار ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ جو پیچھے کہا گیا کہ بے شک یہ قرآن کافی ہے اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے، کیا مطلب؟ کہ فرقان حمید میں جو احکام ہیں، ارشادات ہیں، وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ ان پر عمل کرنے والا دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوگا۔ اگر وہ قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اسے کبھی شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب مکرم کو جن کمالات سوری و معنوی، خلقی اور وہبی اور کسبی سے مشرف فرمایا، بلا شبہ وہ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ اور اے محبوب آپ کو جو قرآن مجید دی گئی، دین حنیف دی گئی، روشن شریعت دی گئی، ظاہری اور باطنی جسمانی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال کر کے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، تو آپ سارے جہانوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ قل فرمائیے، انما یوحی الیہ، میرے پاس یہ وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا وہی ہے جو ایک خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، بس کیا تم اسلام لانے کے لیے تیار ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ فرما دیجئے میں نے آگاہ کر دیا تمہیں پوری طرح۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قریب ہے یا بعید جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی میں نے تو تمہیں بتا دیا، اللہ کا حکم سنا دیا، اگر اس کے باوجود سرکشی اور نافرمانی سے باز نہ آئے تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنے ذمہ داری کو ادا کر دیا، اور تم سب کو علی الاعلان بتا دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو کیا اب تم اس کے لیے تیار ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں، فَقُلْ، تو فرمائیے، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے آگاہ کر دیا تمہیں پوری طرح۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قریب ہے یا بعید جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی اپنی عقل اور قیاس سے تمہیں یہ نہیں بتایا جا سکتا، ہاں اللہ کے بتائے سے تمہیں قیامت کی نشانیاں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ جانتا ہے جو بات تم بلند آواز سے کرتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اور میں کیا جانوں کہ اس ڈھیل سے شاید تمہارا امتحان ہو، فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ اس میں تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ ایک مدت تک تم خوب لطف اندوز ہو اس دنیا سے۔ قال رب احکم بالحق، آپ کہہ دیجئے، آپ نے عرض کی، رب احکم بالحق، میرا رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان حق کا، وربنا الرحمن المستعان،
ہمارا رب وہ رحمان ہے، المستعان اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون ان باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ کیوں کفار اپنی زبانوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتے تھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ رحمان کی تائید اور اس کی مدد ہی ہے، جو باتیں تم مجھ پر کرتے ہو اس کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو میں نے اپنے کاموں کو اسی کے سپرد کیا۔ سورۃ الحج مدنیہ وہی 78 آیتاً و10 رکوعات۔ بسم اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم بڑی سخت چیز ہے۔ اس صورت کا آغاز ان آیات سے کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص اپنے منصب یا دولت کی وجہ سے قانون سے بچ بھی جاتا ہے تو اسے یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جب احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی تب وہاں کوئی نہ بچ سکے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم بڑی سخت چیز ہے۔ اس کی خوف و دہشت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرافیل 3 مرتبہ سور پھونکیں گے، یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ ساری کائنات موت کی نیند سو جائے گی، کوئی جاندار بھی زمین پر زندہ نہ رہے گا۔ تیسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو جائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین ایسے جھٹکے کھائے گی جیسے کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے، اور ایسے جیسے کوئی قندیل آندھی میں حرکت کرتی ہے، اس وقت زمین ایسے حرکت کرے گی۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی انہیں اپنے بچے بھول جائیں گے، جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے، اور بچے یک دم خوف اور دہشت سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یوم ترونہا، جس روز تو دیکھے گا اس کی ہولناکیوں کو، تذہل کل مرضعۃ، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، وتری الناس سکارا، تجھے نظر آئیں گے لوگ ایسے جیسے مست نشے میں حواس باختہ، وما ہم بسکارا، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن وہ تجھے ایسے حواس باختہ نظر آئیں گے کہ یعنی نہیں جس کو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ ہو رہا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن تجھے ایسے نشے میں نظر آئیں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا، یعنی اس کی ہیبت بہت زیادہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے علم کے بارے میں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، اللہ نے لکھ دیا کہ جو اس کو دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے گمراہ کرے گا۔ یعنی یہ اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اسے ضرور گمراہ کرے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے پہنچا دے گا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، یعنی راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف، کہ جو شخص بھی شیطان کے ساتھ دوستی بنائے گا تو شیطان اس کو راہ راست سے بہکا دے گا اور اسے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا۔
یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کچھ بھی شک ہے روز محشر میں جی اٹھنے کا، فانا خلقناکم من تراب، تو ذرا اپنی خلقت میں غور کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، کہ بعض کی ہم نے تخلیق مکمل کی اور بعض کی نامکمل، تاکہ ظاہر کر دیں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال۔ کہ اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے میں ذرا بھی شک ہے تو ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرو۔ اصل تمہاری مٹی ہے، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے، اور وہ خون جسے عورت ہر مہینے بہاتی ہے، اس کے ساتھ جب وہ ملتا ہے تو وہ خون جم جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کی بعض کی تکمیل مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ ہم اپنی قدرت کو ظاہر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص پیدائش کے وقت اپنی ماں کے شکم میں جب 40 دن کا ہوتا ہے تو پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی خون جمع ہوا خون۔ پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ مدغہ ہو جاتا ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا۔ پھر 40 دن گزرنے کے بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس فرشتے کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم فرماتا ہے۔ کیا؟ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت کا وقت، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں خوش بختوں میں، سعادت مندوں میں، نیک بختوں میں ہمارا شمار فرما۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں، مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، یعنی پھر اللہ نے جس کی تخلیق مکمل کرنی ہوتی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم اسے پھر ماں کے رحم میں قرار دے دیتے ہیں ایک مقررہ مدت تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں کہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، یعنی بڑھاپے کی عمر تک۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ یعنی پیدائش سے موت تک انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ استقرار حمل، کہ حمل اپنی مقررہ مدت تک ہو، پورا ہو، اور پھر انسان باہر آئے۔ انسان اسی میں غور کرے تو کہہ اٹھے کہ میرا رب حکیم و علیم ہے۔ وہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ذات والا صفات جس کی حکمت اور جس کے علم کے جلوے انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر نظر آتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معدہ بڑا لطیف ہوتا ہے، کسی ثقیل چیز کو ہضم نہیں کر سکتا، تو ماں کا پتلا دودھ اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ جب معدے میں ہاضمے کی قوت بڑھتی ہے تو اسی حساب سے ماں کا دودھ گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ پھر جب بچے کے دانت نکل آتے ہیں تو اس کا معدہ طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ روٹی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے یہ دور اللہ کی حکمت کے چراغ انسان کی زندگی کے ہر دور میں جگمگاتے نظر آئیں گے۔ اور ارذل العمر سے مراد زندگی کا وہ دور ہے جب بڑھاپے میں عقل بھی کام نہ کرے، غور و فکر کی صلاحیتیں بھی سلب ہو جائیں، یادداشت بھی بندے کی اس طرح باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ آپ نے فرمایا اللہ ایسا ایسے بڑھاپے تک یعنی زندگی کو طول نہ دے، کیونکہ اس وقت پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اللہ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، یہاں پہلے اب انسان کی زندگی کو بیان کیا، اب زمین کو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، اس پر کوئی چیز نہ اگ سکے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب اس پر بارش کا تر و تازہ پانی ہوتا ہے، اهتزت، تو وہ سبز ہو جاتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرف خوشنما جوڑے اگا دیتی ہے۔
ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ برحق ہے، کیونکہ بغیر خالق کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے علم کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر دلیل کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ ثانی عطفہ، تکبر سے گردن موڑے ہوئے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکا دے دوسرے کو بھی اللہ کی راہ سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلنے والی آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، اسے کہا جائے گا یہ سزا ہے جو کیا تیرے دونوں ہاتھوں نے۔ اب ہاتھ تو سارا کچھ نہیں کرتے، نافرمانی تو پورا جسم کرتا ہے، لیکن عرب والے یہ محاورہ استعمال کرتے تھے کہ تیرے ہاتھوں نے یہ خرابی کی، تو اس لیے یہاں یہ کہا ذالک بما قدمت یداک، کیا کیا تو نے، یہ سزا ہے جو کیا تیرے دونوں ہاتھوں نے، یعنی تیرے جسم نے کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ تجھے آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، تو نے خود کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن، اطمأن بِهِ، تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اسے کوئی آزمائش، انقلب علی وجہہ، تو فوراً دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ منافق کیا کرتے تھے، جب اللہ کے دین حق کو سربلند دیکھتے تھے تو پھر تو ساتھ مل جاتے تھے، اور جب کوئی آزمائش کا وقت آتا تھا تو پھر دور چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس شخص نے برباد کر دی اپنی دنیا اور آخرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے، پھر اس راہ کے کانٹوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ان کو بھی پھولوں سے زیادہ عزیز جانے، کیونکہ یہ منزل محبوب کے کانٹے ہیں۔ اگر اللہ اسے دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کرنے کی توفیق دے تو اسے اپنی سعادت جانے، اگر پرچم اسلام کو اونچا لہرانے کے لیے جان دینے کا موقع ملے تو خوشی سے اس کو قبول کرے۔ حضرت خبیب تختہ دار کی طرف بڑھے، موت تو ہلاکت و فنا کا، پھر فرمانے لگے موت ہلاکت و فنا کا پیغام لے کر نہیں آئی، بلکہ یہ تو ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری لے کر آئی ہے۔ جیسا کہ فرمایا موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ یدعو من دون اللہ، وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا اس کی، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو اسے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور بت، مٹی کے بت، نہ انہیں نقصان دے سکتے تھے اور نہ بھلائی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پوجتا ہے کہ اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، یہ بہت برا دوست اور برا ساتھی۔ یعنی شرک اور بت پرستی کی سزا قیامت کے دن جب دیکھے گا تو پتہ چلے گا کس برے پر اس نے اپنی مدد کا تکیہ لگایا، اس کو اپنی مشکل کا سہارا سمجھا۔ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، بہت برا ساتھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔
یہ قرآن کی عادت کریمہ ہے کہ گمراہوں کے احوال ذکر کرنے کے بعد، ان کے ٹھکانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ضرور اللہ اپنے ان بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن پر اللہ اپنی نوازشات فرماتا ہے۔ یدخل الذین آمنوا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ لٹک جائے ایک رسی کے ذریعے چھت سے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ پھر دیکھے آیا دور کر دی اس کی اس تدبیر نے اس کے غم و غصہ کو۔ یہ کن کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ کہ کفار جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی تنگ دستی اور کمزوری کو دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے کیا مدد آئے گی، ان کے لیے کیا مدد آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اسی غلط فہمی میں ہے اسے چاہیے وہ اپنے گلے میں رسے کا پھندا ڈالے، چھت سے لٹک جائے اور پھر مر جائے، پھر بھی اس کے دل میں جو میرے محبوب کی حسد کی آگ بھڑک رہی ہے وہ بھڑکتی رہے گی، لیکن شاید خود اس کا اپنا غم و غصہ ختم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ۔ اور اب بھی یہ ہمارے حالات پر بھی آتی ہے، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں کہ وہ کوئی ایک رسہ ڈالیں اور اس کے ساتھ خود کو تکلیف دیں اور ان کا تاکہ غم و غصہ دور ہو جائے، لیکن وہ زمین دنیا سے اسلام کو نہیں مٹا سکتے اور نہ مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے حقیقت میں جنہوں نے آج مسلمانوں کی نسلوں کو بگاڑنے کے لیے جانے کیا کچھ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا، لیکن وہ خود ہی اپنے غم و غصہ اور حسد کی آگ میں جل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی بھی اور انشاءاللہ جو اسلام پر چلے گا ان مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بے شک اہل ایمان، یہود، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، ضرور اللہ فیصلہ فرمائے گا ان سب گروہوں میں قیامت کے دن۔ وہ سب کے اعمال، سب کے احوال، سب کے نظریات، سب کے عقائد پر خوب آگاہ ہے اور اپنے کامل علم کے مطابق سب میں فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کو، یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال والشجر والدواب، پہاڑ، درخت اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اختیاری طور پہ سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی اس کو جہاں چمکنا ہے وہیں چمکتی ہے، جہاں سے نکلنا ہے نکلتی ہے، سب اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کچھ اللہ کو اختیاری طور پر سجدہ کر رہے ہیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، اے فلاں پہاڑ، کیا آج تیرے قریب سے کسی ایسے بندے کا گزر ہوا جو یاد الہی میں مشغول تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میری جناب میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جگہیں بھی اس بات کی متمنی رہتی ہیں، پہاڑ بھی اس بات کے خواہش مند رہتے ہیں کہ ان کے قریب سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرے۔
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرے، استغفر اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بلا شبہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، بس جنہوں نے کفر اختیار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے آتش جہنم کے کپڑے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اونڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، یسخر بہ ما فی بطونہم، اور گل جائے گا اس کھولتے پانی سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی چمڑیاں یعنی ان کی جلد بھی گل جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الہی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا، الہی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس عذاب سے نکلنے کا، من غم، اس غم کی وجہ سے، رنج و الم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا، یعنی جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں نکلنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلتی آگ کا عذاب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کرتے رہے، جنات تجری، ایسے باغات میں بہتی ہیں، من تحتہا، جس کے نیچے، الانہار، نہریں، یحلون فیہا، انہیں پہنائے جائیں گے اس جنت میں، من اساور من ذہب ولؤلؤا، جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، یعنی اللہ نے پاکیزہ قول کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ انہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق بخشی، وہ راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے اور اس رب کی طرف لے جاتا ہے۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دکھایا گیا انہیں راستہ اللہ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اور بے شک ہم نے سب کے لیے مرکز ہدایت بنایا اس میں، اور وہاں کے رہنے والے اور دور سے آنے والے۔ ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا، بظلم، ناحق، نذیقہ من عذاب علیم، تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی گناہ ہر جگہ معیوب ہے اور ظلم و شرک ہر جگہ قبیح ہے، لیکن حرم کعبہ میں معیوب ترین اور قبیح ترین ہے، اور مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں، اللہ کا ہر بندہ بے روک ٹوک اپنے رب کریم کی یاد، اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے وہ وہاں پر آ سکتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حج و عمرہ کے آنے والوں کو وہاں روکے، طواف سے روکے یا دیگر مناسک ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالے۔ یہ اللہ کا گھر ہے جو رب المشرقین والمغربین ہے، اس کے دروازے مکہ کے رہنے والوں کے لیے بھی اسی طرح کھلے ہیں اور دور سے آنے والوں کے لیے بھی اسی طرح کھلے ہیں، سب کے لیے حقوق وہاں پر یکساں ہیں۔ یہ مسجد حرام کی
فضیلت اور اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے لیے بڑی وعید سنائی گئی کہ جو وہاں پر جاتے ہیں ان کو اگر کوئی ناحق نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دورہ قرآن کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔